अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक मजबूत आवाज। तो आज हम उनसे बात करेंगे कुछ इख्तलाफी मामलात पर और कुछ ऐसे मामलात पर जिनसे उनसे इत्तफाक है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुज़म्मिल भाई, आपका शुक्रिया कि आपने राब्ता करके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बजाय इसके के कटे हुए क्लिप्स से आप कोई मौक़िफ़ अडॉप्ट करते, खुद ही राब्ता किया ताकि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपकी कुछ बातों पर ना, आपको पता है, फतावा भी आए हैं कि आपने कोई बातें ठीक नहीं की हैं, और मैं सिर्फ वो थोड़े से वो बातें आपके सामने रखूंगा ताकि जी आपका जी असल मौक़िफ़ उस हवाले से आ जाए। मतलब आपने एक जगह कहा इस्लाम की असल सियासी रूह के मुताबिक खिलाफत सिर्फ सैयदना अली की है। जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैंने ये बताया था कि इस्लाम में जो गवर्नमेंट है, इसको बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक खास रूल नहीं बताया गया कि आपने इसी को फॉलो करना है। एक जनरल जो यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, यानी मुसलमानों के आपस के मामलात मशवरे से तय पाएंगे। आप देखें, हमारे जो चारों खुलफाए राशिदीन हैं जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बल्कि अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। इन चारों की खिलाफत मुख्तलिफ तरीके से मुनअक़िद हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जो मुनअक़िद हुई, वो सकीफ़ा बनी साइदा में एक हादसाती तौर पर हुई। वो एक तफसील तलब है, ये सबको पता है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। उसके बाद सहाबा इकराम ने जब उनका एटीट्यूड देखा कि अवामुन नास के साथ बहुत अच्छा है, तो सैयदना अबू बकर को कहा कि आप ही हमारे लिए अपना सक्सेसर मुकर्रर करें। तो उन्होंने सहाबा इकराम से मशवरा करके सैयदना उमर को नॉमिनेट किया और उसके ऊपर सारे लोग एग्री कर गए, चंद एक के सिवा। और वो भी सहाबा इकराम ही थे, हम उनके भी मौक़िफ़ को इस एतबार से रिगार्ड करते हैं, अगरचे दुरुस्त नहीं समझते, उनका राइट था। उसके बाद सैयदना उमर ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया, उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई, सही बुखारी में आता है, और उनमें से किसी एक को नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद जब सैयदना उस्मान को चुना गया उस कमेटी के बाद, तो उनकी शहादत के बाद बिल्कुल एक डिफरेंट मामला हुआ। अगरचे जो टाई पड़ी थी उस 6 रुकनी कमेटी में, उसमें सैयदना अली ही बाकी बच गए थे सैयदना उस्मान के बाद। अल्टीमेटली उन्हें खलीफा बनना चाहिए था, लेकिन हजरत अली ने कहा कि बनु उमैया के गवर्नरों ने जो हुकूमत का बेड़ा गर्क किया है, तो कत्ले उस्मान मेरे खाते में डलेगा, मैं खलीफा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन लोगों ने कहा आपसे ज्यादा सूटेबल बंदा कोई नहीं है, क्योंकि उस वक्त की जो अपोजिशन थी और जो हुकूमत की तरफदारी करने वाले लोग थे, दोनों ही सैयदना अली के ऊपर एग्री थे कि ये इस वक्त हुकूमत को मुश्किल से निकाल सकते हैं। फिर भी सैयदना अली जो है वो एलानिया मस्जिद नबवी में गए और उन्होंने कहा जिसने इख्तलाफ करना है वो अभी कर ले, वरना बाद में अगर कोई मसला खड़ा हुआ तो फिर तुमने मुझे गिला नहीं करना, या तो मैं गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूंगा या फिर इंसाफ करूंगा अगर मैं हुकूमत में आया। सब ने एग्री किया, तो ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से उनकी खिलाफत जो है वो मुनअक़िद हुई। हम चारों को खुलफाए राशिदीन समझते हैं, लेकिन जो इंतखाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैयदना अली जिस तरीके से खलीफा बने, ये सबसे बेस्ट तरीका था खिलाफत के इंतखाब का। और मैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को भी खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म समझता हूँ, और इस डेमोक्रेसी से मुराद मैं इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं, कि जिसमें हलाल और हराम का फैसला जो है वो कसरत राय से होता है। हलाल और हराम का फैसला कुरान और सुन्नत से होगा। हाँ, हलाल के दायरे के अंदर आप कसरत राय को देखें। नहीं, पर आपने ये भी तो एक जगह कहा है ना, सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत करने वालों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। सैयदना उस्मान की अपनी गलतियों की वजह से सहाबा कराम ने इनका घेराव किया और शहीद किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सैयदना उस्मान के गवर्नरों की गलतियों की वजह से ये हुआ था, उनकी अपनी गलती नहीं थी। उनको जब कभी गवर्नरों की शिकायत पहुंचती थी तो वो गवर्नरों को हटाते थे। बुखारी मुस्लिम में आता है, उनका अपना रजाई भाई था जिसने शराब पी के कूफा की जामिया मस्जिद में, जब कूफा फौजी छावनी थी उस वक्त, जिस तरह पाकिस्तान के लिए इस वक्त समझ लें वाकैंट है, रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को कंट्रोल करने के लिए सैयदना उमर ने कूफा शहर को फौजी छावनी डिक्लेयर किया था। उसका गवर्नर जब शराब पी के फजर की नमाज पढ़ाए तो सहाबा कराम में तो फिर रिवेंज आया ना उनके गवर्नरों की वजह से।
پھر ان کو کوڑے بھی لگائے گئے. تو میں نے گورنروں کی بات کی تھی. سیدنا عثمان تو شریف النفس انسان تھے, دنیا اور آخرت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور اللہ اور اس کے رسول کے قریبی لوگوں میں سے ہیں, ہم ان کو قطعی جنتی مانتے ہیں. بہرحال انسان تھے. تو ان کے جو مخالفین تھے ان کا پروٹیسٹ اس حوالے سے درست تھا کہ آپ کے گورنر جو ہیں وہ آپ کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی, نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تو ہم ان کو کوئی اس اعتبار سے حق پہ سمجھتے ہیں. ان کی شہادت بالکل مظلومانہ ہے. ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے حضرت ابوبکر کے مخالفین ہوں, حضرت عمر کے مخالفین ہوں, حضرت عثمان کے مخالفین ہوں, حضرت علی کے مخالفین ہوں, ہم خلفائے راشدین کو حق پر سمجھتے ہیں. جہاں کہیں اکا دکا معاملات میں کسی سے مس ہینڈلنگ ہوئی تو وہ اوورآل ان کا کنڈکٹ جو ہے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا. شقیقہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر کا انتخاب بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے امت کی بربادی اور خون ریزی ہوئی. اگر حضرت ابو بکر آج زندہ ہوتے تو خود اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں. نہیں, اس طرح کی بات میں نے نہیں کی ہے. یہ کسی نے بنا کے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. یہ پورے مقدمے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی. یہ میں نے جو بات کی وہ جو جاگیر فدق تھی اس کے حوالے سے ڈسکشن تھی, اور سیدنا ابوبکر کے فیصلے کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں. بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے اس فیصلے کو بدل دیا, ان کے موقف کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں. باقی جو سیدنا ابوبکر کی خلافت ہے اس کو حضرت علی نے خود تسلیم کیا ہوا ہے, تو ہم اس خلافت کے خلاف کیسے اس حوالے سے ہو سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اگر اس میں ایک پورشن دیکھا جائے تو وہ تو سیدنا عمر نے خود بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر 6830 نمبر حدیث ہے, کافی لمبی. اس میں سیدنا عمر نے کہا کہ مستقبل میں حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی پریسیڈنٹ نہ مان کر اس طریقے سے خلیفہ نہ چنا جائے. سیدنا ابوبکر کی پرسنالٹی ایک یونیک تھی, ان کے مقابلے کا اس وقت کوئی نہیں تھا. ان کی خلافت جس طریقے سے قائم ہوئی اس طریقے سے دوبارہ خلافت کو قائم نہ کیا جائے. یہ تو حضرت عمر نے کہا ہوا ہے, انجینئر صاحب نے نہیں کہا ہوا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مستقبل میں ایک حادثاتی طور پر اس طریقے سے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اس کی بجائے ایک پراپر طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیں پھر انہوں نے وہ والا طریقہ تو اڈاپٹ نہیں کیا جو حضرت ابوبکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی تھی. سیدنا عمر نے تو اس طریقے سے اس معاملے کو لے کر نہیں آگے چلے. لیکن چونکہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تو ہم بالکل خلیفہ راشد سمجھتے ہیں. بلکہ جو خلفۂ راشدین کے بارے میں تبرہ کرے, ان پہ لعنت بھیجے یا ان کا محرک طے کرے کہ وہ کوئی اسلام دشمن تھے, ہم ایسے لوگوں کو اسلام کا مجرم اور منافق سمجھتے ہیں. سب صحابہ کرام سے اللہ میاں راضی نہیں ہوئے. اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف بیعت رضوان والے 1400 صحابہ کرام کے لیے ہے. سب صحابہ سے اللہ کو راضی سمجھنا قرآن کے معنوی تحریف ہے. جی, یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی کہ جو یہ آیات پڑھ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام لوگوں کے اوپر, تو میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے تھے. نبی الاسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قانوناً تو وہ تمام لوگ صحابہ ہی تھے نا, آپ نے تو ان کو صحابہ کی حیثیت سے چھوڑا ہے. وہ تو آپ کی وفات کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہوئے, کوئی منکرین زکات بنے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے جن کے خلاف سیدنا ابوبکر نے قتال کیا. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے ان کے بارے میں کہ میں حوض کوثر پہ ایسے لوگوں کو شکلوں سے پہچان لوں گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے اصحاب ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو پھر نبی الاسلام کہتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اب یہ تو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, باقاعدہ حضرت ابن عباس کا قول ہے بخاری میں ان احادیث کے ساتھ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو نبی الاسلام نے تو ان کو صحابیت کی حیثیت سے چھوڑا ہے, بعد میں وہ مرتد ہو گئے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. پلس جو صلح حدیبیہ کے صحابہ کی فضیلت آئی ہے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے باقیوں کے اوپر اس طریقے سے ڈالنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. وہ ان کا خاصہ ہے. سورہ التوبہ میں نبی الاسلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, آیت نمبر 100 میں, 101 میں اور 102 میں. سب سے پہلے کہا گیا سابقون الاولون ہیں, مہاجرین اور انصار میں سے, وہ سبقت لے گئے. اس کے بعد مدینہ اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ. تو جو ملے جلے اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا کہ صلح حدیبیہ کے صحابہ والی فضیلت ان کے اوپر لگانا, تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. باقی ہمارا عقیدہ یہ ہے جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام تو بہت بڑی ہستیاں تھیں,
آج بھی کوئی مسلمان کلمہ کو اہل قبلہ ہے، ہم اسے بھی جنتی مانتے ہیں اگر وہ اپنی وفات تک ایمان کے اوپر قائم رہے. تو صحابہ کرام تو بہت اعلیٰ درجے کی ہستیاں ہیں، لیکن ان کے مرتبے کی وجہ سے جو انہوں نے خلفائے راشدین کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جس میں خلفائے راشدین حق پر تھے، تو ہم خلفائے راشدین کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہوئے تو ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں حضرت علی کی محبت میں. رہے سیدنا طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو انہوں نے تو خود جنگ جمل کے بعد اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو گیا. طلحہ اور زبیر کو تو اسی دوران ہو گیا اور وہ بھی مظلومانہ شہید ہو گئے. اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ اس پہ افسردہ تھی کہ مجھے وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے. سیدنا علی سے اختلاف کرنے والے صحابہ کے بارے میں دل صاف نہیں، ان کے بارے میں دل میں رنج ہے. دل میں تکلیف ہے، دکھ ہے کہ انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. بالکل حضرت علی کے دل میں بھی، حضرت علی تو ان پہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے فجر اور عشاء کی نمازوں میں، اور ان کے لیے بددعا کی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ڈیریل ہوا. بلکہ اسپیسیفکلی حضرت معاویہ کے حوالے سے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جو یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں جنگ صفین والے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں. بس اتنا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ پھر اللہ کی عدالت میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے معاف نہیں کیا. تو اس اعتبار سے ہمارے دل میں غم ہے کہ کاش وہ باقی گورنروں کی طرح حضرت علی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور خلافت کو ایکسیپٹ کرتے. تو حضرت عمر سے بھی اچھی خلافت ہمیں حضرت علی کی مل جاتی اگر حضرت معاویہ اس وقت حضرت علی کا ساتھ دیتے. کتابت وحی کی کوئی فضیلت نہیں، سیدنا معاویہ سفارشی برتی ہوئے تھے. یہ تو میں نے مسلم شریف میں حدیث تھی نا کہ ابو سفیان نے کہا کہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے اسلام لانے کے باوجود، تو آپ ہمارے بیٹے کو حضرت معاویہ کو یہ کتابت کرتا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ کے خطوط لکھا کرے گا. تو نبی اسلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اس زمانے میں ظاہر ہے لکھنے پڑھنے والے لوگ کم تھے. تو اس پہ کامنٹ صحیح مسلم میں راوی کے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود ریکویسٹ نہ کرتے تو کبھی ان کے بیٹے حضرت معاویہ کو نبی اسلام اپنا کاتب نہ رکھتے. تو میں نے یہ بات کی تھی. باقی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کاتب وحی ہونے کی فضیلت کی آڑ میں خلیفہ راشد کے خلاف کسی کا کھڑا ہونا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. وہ تو بالکل فتح مکہ کے موقع پر لوگ مسلمان ہوئے جن کے ساتھ آپ کتابت کو منسوب کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں تو کتابت کا ذکر ہے، کاتب وحی ہونے کا ذکر جس کتاب کے اندر ہے تو وہاں سے یہ پوری روایت بیان ہی نہیں کرتے. سن امام بہیقی کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے، اور ساتھ راوی نے کہا کہ نبی اسلام نے ان کے لیے کہا تھا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور مرتے دم تک ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کاتب وحی والی بات کرتے ہیں تو پھر نبی اسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی تھی، وہ بھی ذکر کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ ہم کسی صحابی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ریئل پکچر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم خلفۂ راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں حضرت عثمان کے مخالفین کو جو صحابہ اور تابعین تھے، یہ لوگ کس طرح زبانیں کھول کر کہتے ہیں، کبھی بلوائی کہتے ہیں، کبھی باغی کہتے ہیں، کبھی خارجی کہتے ہیں. حالانکہ خارجی کی ٹرم جو بخاری مسلم میں جو نبی اسلام نے بیان فرمائی ہے وہ تو حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے. تو وہاں پہ یہ اتنا سخت سٹانس لیتے ہیں لیکن حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو ہم کہتے ہیں جو حضرت علی کے مخالفین ہیں، خوارج کا معاملہ تو ظاہر ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ صحابہ ہونا ان کا اپنی جگہ احترام ہے، لیکن ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت والے دن خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین. جوامع مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں، ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں. یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا. پاکستان میں کئی ایک کینٹ ایریاز کے اندر امام مسجد پکڑے گئے جن کے خطرے بھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں پتا چلا وہ راہ کے ایجنٹ تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ کئی ایک مفتی جن کی وجہ سے لوگ اپنے نمازیوں سے لڑتے تھے ان کی محبت کے اندر، تو بعد میں پتا چلا وہ تو ہندو تھے، وہ لڑا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے بھی علماء جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وہ حدیثیں بخاری مسلم سے بیان نہ کریں جس میں خلفائے راشدین کے حق میں بات ہوتی ہے اور ان کے مخالفین کے خلاف بات جاتی ہے،
حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی ہمیں پروفیسیز بھی نہ بیان کرنے دیں کہ آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812, مسلم شریف میں بھی, کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے. جہنمی جماعت نہیں کہا گیا, ان کا عمل جہنم میں لے جانے والا تھا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی انہوں نے بڑی غلط کی خلیفہ راشد کے خلاف جو کھڑے ہوئے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ اس حدیث کے بیان کرنے پہ ہمیں کہتے ہو یہ بیان کرنا حرام ہے, تو یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ. ہم تو تمہارے امام میں شک کریں گے کہ تم اپنے نبی کی پروفیسیز کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ بیان نہ کرو. تو یہ مسلمان نہیں کر سکتا, ان کے خطرے چیک کرنے چاہیے, کہیں یہ اندر سے ہندو تو نہیں, اسلام دشمن تو نہیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی. تو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز کو بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امام بیہقی نے ایک الگ سے مستقل کتاب لکھی ہے, دلائل النبوہ, امام بیہقی کی کتاب, جس میں انہوں نے 3000 کے قریب احادیث جمع کی ہیں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پہ, نان مسلمز کو اسپیسیفکلی بتانے کے لیے کہ ہم رسول اللہ کو پیغمبر اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 1 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, ایون 300 سال کے بعد بھی جو پروفیسیز کی تھیں کہ یہ پوری ہوں گی, وہ منوان پوری ہوئی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اس میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں, قتل عمار والی حدیث, باقی حدیثیں. لیکن پھر آپ ایک جگہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں. ابن تمیمہ نے شاتم رسول کی سزا قتل کے ہونے کے پر جو کتاب لکھی ہے, اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس کتاب کی وجہ سے میں ان پر انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرتا. جی, انہوں نے غلوب پہ مبنی چیزیں اس میں بیان کی ہیں, جعلی روایتوں سے سہارا لیا ہے, اور انہوں نے دیکھیں یہاں تک اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی مبارک چادر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میلی تھی, تو ہم اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں نا, اس طرح کی چیزیں لکھنا, لوگوں کو ابھارنا اس اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے لیے ہماری جان, ہمارا مال, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد قربان, لیکن نبی علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں خود سے چیزوں کی تشریح کرنا اور لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا اور پھر ان کے لیے ایک سزا کو تجویز کر دینا, اس حوالے سے ہمارا موقف تھا. اگر کوئی پرماننٹلی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے کسی اسلامک ریاست کے اندر, فساد فی الارض کی کیٹیگری میں فال کرے گا, وہ خارجی ہوگا, اور اس کی سزا وہی ہے جو آج ٹی ٹی پی اور باقی خارجیوں کے ساتھ پاکستان کی فوج کر رہی ہے. ہم بھی اس کے حق میں وہی سزا مانتے ہیں. لیکن اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا اور بعد میں وہ اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ میں یوں نہیں یوں کہہ رہا تھا, اور وہ اسی طریقے سے نکلتا ہے, ایون وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے, اس کے باوجود آپ کہیں گے اسے قتل کر دیں. یہ تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. ابن تیمیہ سے ہمیں مین اختلاف یہ ہے کہ توبہ کیوں نہیں قبول. بھائی اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے, اگر نبی علیہ السلام کا گستاخ کوئی آپ کے ذام میں ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کیوں نہیں قبول. اور جب یہ گستاخی کی آگ ان مولویوں کے گھر تک پہنچتی ہے تو یہ توبہ قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی بڑا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں خان صاحب سے اپنے دور کے اندر, اس سے پہلے بھی کئی ایک ایسی گستاخانہ باتیں نکلیں جو میرے نزدیک تو گستاخانہ نہیں تھی. ان کے الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ تھا, اس لیے میں نے ان کا دفاع کیا, جس کی وجہ سے پی ٹی اے والے سمجھنا شروع ہو گئے کہ میں ان کی پالیٹکس کو اچھا سمجھتا ہوں. میں پالیٹکس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. 2014 کے دھرنوں کے بعد ہم نے ان کو خیر بات کہہ دیا تھا, لیکن توہین مذہب کا الزام لگا تو ہم نے دفاع کیا کہ بھائی یہ الفاظ کا چناؤ ہے. تو دیکھیں اس وقت بھی علماء کہہ رہے تھے کہ گستاخی کی ہے اور کہتے تھے کہ توبہ کرے. عوام الناس کرے تو اس کو کہتے ہیں قتل کر دو, بڑا بندہ کرے یا اپنا کوئی مولوی کرے. پچھلے دنوں طارق مسعود صاحب کے اوپر بھی اسی طریقے سے انہوں نے ایک پوری مہم چلائی, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, انہوں نے توبہ کر لی. ہم نے کہا کافی ہے, لیکن ان کی ڈاکٹرن میں تو وہ توبہ قبول نہیں ہے. ان کی ڈاکٹرن تو یہ تھی کہ انہیں نعوذ باللہ اسیسینیٹ کیا جاتا. تو یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. پر کہیں آپ نے کہا قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے صراحتاً کبھی بھی دعوت نبوت نہیں کیا. یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جھوٹی نبوت کلیم کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے باقی اہل اسلام کی تکفیر کی, اور آج وہ مظلوم بن گئے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ انہیں کافر کہتے ہیں, حالانکہ یہ پہلے ہیں جنہوں نے دوسروں کو کافر ڈکلیئر کیا. تو ہم امت کے اجماع کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں. باقی اہل کتاب سے بہتر جو میں نے ان کو کہا تھا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ ان کو دعوت دینا آسان ہے, کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, ود فیملیز مسلمان ہوئے. لیکن میں نے کبھی بھی اپنے ساتھ بٹھا کے ان کی ویڈیو بنا کے چندہ بک لانچ نہیں کی, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کا مقدمہ سمجھا ہے, کیونکہ وہ جس بات کے اوپر اٹکے ہوئے تھے کہ تصوف کی کتابوں میں
چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی چیزوں کا آپ دفاع کرتے ہیں، اگر غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا اور وہ اس کی باطل تعویل بھی کرتا ہے کہ میں اس سے مراد یہ نہیں لے رہا کہ میں کوئی نبی اسلام کے بعد پیغمبر بن کے ہوں، بلکہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور یہ بھی ان کا بالکل آخر کا دعویٰ ہے. پہلے تو اپنے آپ کو مجدد کہتے تھے، انہوں نے تو اپنے جو ہے وہ کئی ایک بیانات بدلے. اصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ 1903 سے لے کر ان کی وفات 1908 تک ہے، جو زیادہ بگڑا، اور پھر ان کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اس کو مزید غلط طریقے سے آخری سوال، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. آپ کہتے ہیں اختلاف بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلدین حضرات سب سے ہے، لیکن آپ کی زیادہ تر گفتگو غیر مقلدین کے موقف کے قریب ہوتی ہے، اور آپ نے کبھی کسی غیر مقلد عالم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. تو اس کا بڑا آسان ثبوت ہے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو غیر مقلد علماء ہیں، ہشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر، ان کی ساری ویڈیوز میرے خلاف ہیں. مجھے چھوڑ کے کسی اور فرقے کے کسی ایک عالم کے خلاف بھی ان کو کوئی ویڈیو دکھائیں، بلکہ انہوں نے میرے قتل کے فتوے جاری کیے اور کہا کہ اسے چوکوں میں گھسیٹیں گے، میرے اوپر FIRs کروائیں. تو اہل حدیثوں کی تو ساری ویڈیوز میرے خلاف ہیں، دوسرے فرقے والوں کے حق میں میرے خلاف ویڈیوز ہیں، بلکہ ان کے پیجز سے ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ بالکل بات غلط ہے. آپ بریلویوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے سب سے زیادہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، اہل حدیثوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے سب سے زیادہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، شیعہ سے پوچھیں گے وہ کہیں گے سب سے زیادہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. میں ان تینوں فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور آخرت میں اپنا وبال بھگتنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ سارے جنت میں جائیں گے. اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے بھیجے، آخرت کا معاملہ آپ دنیا میں طے نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا کہ میں نے کوئی ایک لائن لی ہوئی ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ میں توحید کے معاملے میں اہل حدیث کو باقی سب سے بہتر سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے محبت اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو سے میں شیعہ کے موقف کو چند ایک چیزیں حلوف کی چھوڑ کے سب سے بہتر سمجھتا ہوں. صحابہ کرام کے دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیوبند کے موقف کو بالکل درست سمجھتا ہوں، چند ایک چیزیں جو غلوف کے اوپر مبنی ہیں. اسی طریقے سے عشق رسول کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل میں بریلویوں کے ساتھ کھڑا ہوں، چند ایک غلوف والی چیزیں چھوڑ کے. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، کئی ویڈیوز بریلویوں کے حق میں جاری ہوتی ہیں، کئی شیعہ کے حق میں، کئی دیوبند کے، اور کئی اہل حدیث کے حق میں. اس کے باوجود میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور مل کے میرے خلاف ہیں. بہت شکریہ انجینئر مرزا صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے. یہ گفتگو میری اور آپ کی جاری رہنی چاہیے، اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.